अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे उर्दू पोस्ट के पेज पे देखने वाले दोस्त मौजूद हैं या सियालकोट टू पेरिस पेज पे आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम की मशकूर व ममनून है कि एक और जबरदस्त किस्म की एपिसोड आपके मसाइल का हल विद मौलाना इकबाल साहब के साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अदा करूंगा मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब का, जो कि मोहतमम है यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डम की, और मैक्स राजा का भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमारी ये आधे घंटे की नशिस्त है जिसमें आपके भेजे गए सवालात हम मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब से पूछते हैं और फिर वो उनके कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर, सबसे पहला जो एक सवाल था, हमारी एक बहन ने वो सवाल किया था शफात के हवाले से। कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ नहीं करनी चाहिए। उनका सवाल यह है कि जब हम नमाज अज़ान के बाद की जो दुआ है उसमें भी यही जिक्र किया गया है कि रसूल अल्लाह को वसीला बना और उनको फजीलत अता फरमा। वो इस हवाले से उनका सवाल, और फिर जो रमजान के सवालात हैं उसकी तरफ चलेंगे। इस हवाले से अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो बहन थोड़ी सी कंफ्यूज थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि हर वो चीज जो आपको अल्लाह के करीब करे, तो उस वसीले का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जो आपको अल्लाह के करीब करे तो आप उसका वसीला बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपका ये ईमान हो या ये अकीदा हो आपका कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की वजह से ब्लैकमेल हो सकते हैं नाउज़ बिल्लाह, और अल्लाह मजबूर हो जाते हैं कि वो आपकी बात माने, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो ये सिफारिश होती है, वसीला जो होता है एक सिफारिश होती है, एक दरखास्त होती है, एक हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के करीब होने के लिए। हर वो नेक आदमी जो आपको अल्लाह के करीब करता है वो वसीला है। हर वो नेक काम जो आपको अल्लाह के करीब करता है वो वसीला है। तो वसीला का माना पहुंचना होता है, ठीक है जी। हर वो चीज जो आपको अल्लाह के करीब करती है वो वसीला होता है। लेकिन अगर आप रियल फैक्टर उनको समझ लें और अल्लाह की जात को दरमियान से निकाल दें, इसकी इजाजत नहीं होती। इसकी इजाजत नहीं है कि आप ये समझें कि अल्लाह मजबूर हो गए हैं, अब मैंने फलां का वास्ता दे दिया और हवाला दे दिया है, उसके जरिए से मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं चूंकि कर दिया तो अब अल्लाह, अब तो कोई चारा नहीं अल्लाह के लिए। ये बात दुरुस्त नहीं। जी जी मैक्स, आपको भी ठीक शामिल है। करते हैं प्रोग्राम में। मैं मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जो शायद रमजान से रिलेटेड ना हो, लेकिन वो पिछले हफ्ते से वो जो नंबर दिया हुआ था लोगों ने उस पर भी सवाल किए हैं। तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ, बहुत सारे हैं, मैं रीड करूंगा वहां से। पहला है मेरे पास, विच थिंग नीड कफारा, वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए कफारा जरूरी है, अगर आप वो कर दे तो कफारा जरूरी हो जाता है। जी, चूंकि ये रोजे की बात हो रही है तो मैं रोजे के हवाले से बात करता हूँ कि अगर जानबूझकर कोई बंदा ऐसा काम कर देता है जो रोजे के खिलाफ है, जो रोजे को तोड़ देता है, जानबूझकर कर देना, तो उससे कफारा होता है। आप जानबूझ के खा लें, आप जानबूझ के पी लें, आप जानबूझ के मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लें, तो ये सारे काम जो होते हैं ये रोजे को तोड़ देते हैं। ऐसा कोई भी काम करना जो रोजे को तोड़ देता है जानबूझकर, तो उसका कफारा देना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है। जी अच्छा सर, ज़कात के हवाले से मैं एक आप कर लीजिएगा मैक्स। सर, ज़कात के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो भी शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़कात जो है वो अक्सर रमजान के महीने में ही दी जाती है। क्या सर ये अफजल है सिर्फ इसलिए, या वाकईतन हमें ज़कात जो है वो सिर्फ रमजान के महीने में ही देनी चाहिए, बाकी महीनों में नहीं देनी चाहिए? देखें, अगर अगर तो कोई जैसे कोई इस्लामिक मुल्क हो, अगर वो अपनी सहूलत के लिए, कैलकुलेशन के लिए अपने हिसाब से कोई दिन तय कर देते हैं पूरे मुल्क के लिए, तो वो तय कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से हिसाब कर लेंगे। इसमें जैसे उनको कलेक्शन में आसानी हो, डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो, तो वो तय कर सकते हैं। अगर वो ऐसा निज़ाम और सिस्टम नहीं है, हर इंडिविजुअल ने खुद अपनी ज़कात देनी है, तो साल में एक दिन उनको तय करना पड़ेगा। वो चाहे रमजान में सही। तय करें, चाहे कोई और तय कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रमजान में आमतौर पर लोग इसलिए देते हैं कि इसमें सवाब ज्यादा होगा, ठीक है। जब रमजान को बंदा खर्च करता है तो हर नेकी का सवाब जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए लोग जो है रमजान में तय करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात लाजमी करूंगा कि आप ये नहीं कर सकते कि रमजान का पूरा महीना जो है ना ये आपने ज़कात के लिए रखा हुआ है। ऐसी बात ये दुरुस्त नहीं है। कोई एक दिन आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑफ सही। रमजान आपने फिक्स किया है तो सेकंड नहीं हो सकती। फर्स्ट वाले दिन आपका हिसाब हो जाना चाहिए। आप बेशक पे बाद में करें, वो मसला नहीं है, लेकिन ठीक है। हिसाब किताब उस दिन हो जाना चाहिए। अगर आपने 10 रमजान तय किया है तो 11 नहीं हो सकता, आपने 20 तय किया है तो 21 नहीं हो सकता,
آپ اس دن سے پہلے اس دن تک اپنا جو حساب ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. دینا جو ہے نا وہ بات کا مسئلہ ہے. آپ انسٹالمنٹس کے اندر پے کر دیں, آپ ٹھہر ٹھہر کے پے کریں, آپ جب مرضی پے کریں, لیکن حساب کتاب الگ ہو جانا چاہیے اس دن. اچھا سر, زکوٰۃ کے حوالے سے ہی کیونکہ ذکر بھی آیا تو یہ سوال پوچھ لیتے ہیں, پھر میکس کی طرف چلے جائیں گے. ابھی جو ورک آؤٹ کا طریقہ ہے جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ 2.5% یا 2.5% کے حوالے سے ہے کسی بھی رقم. سر کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے, پہلے یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی چیز گفٹ ملی ہے, فار ایگزامپل میں اپنی مدر کو اگر سونے کی کوئی چیز گفٹ دیتا ہوں تو وہ چیز کیونکہ گفٹ کی گئی ہے, کیا اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا, تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. جی پہلے میں اس کو لے لیتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے, وہ چاہے کسی بھی صورت میں ملی آپ کو, جب آپ کی ملکیت ہوگی, آپ اس کے اونر بن گئے ہیں, تو آپ نے اس کو اپنے باقی مال میں شامل کرنا ہے. وہ آپ کی چیز ہے, آپ اس کے مالک بن گئے ہیں. آپ کو حاصل کہاں سے ہوئی ہے, کس طریقے سے ہوئی ہے, اس کی بحث نہیں ہے کہ کسی نے گفٹ دی ہے, آپ نے اس کو کمایا ہے, کسی نے آپ کو جو ہے نا جس طرح بھی دیا ہے. لیکن جب آپ اونر بن گئے ہیں تو وہ آپ کا مال ہو گیا, آپ نے اس کو زکوٰۃ میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا یہ کہ جو پرسنٹیج ہے اس کی, تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا, جو کیش ہے, جو سونا ہے, جو یہ چیزیں ہیں, اس پہ 2.5% ہے. لیکن جو غلہ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر تو آپ کا خرچہ خود کر رہے ہیں زمین پر, پانی آپ کا ہوتا ہے, کھاد آپ کی ہوتی ہے, باقی چیزیں آپ خرچہ خود کرتے ہیں, تو اس میں پھر جو ہے نا وہ 20واں حصہ ہوتا ہے. اور اگر پانی بارش کا آپ استعمال کرتے ہیں اس میں عشر ہوتا ہے, 10واں حصہ ہوتا ہے. تو غلے فصلوں کے لیے وہ عشر کا سسٹم ہے, اور باقی جو یہ چیزیں ہیں, پیسہ سونا ہے, اس کے لیے 2.5% ہے. اور جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے, بھینسوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے, اونٹوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے, بکریوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے. جی میکس. اور میں مولانا صاحب میں اسی بات کو تھوڑا سا ایڈ کروں گا. جس طرح ہمارے ہاں لوگ ابھی فار ایگزامپل ہمارے ہاں لوگوں کو ابھی پیسے کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل جس طرح مارچ میں ضرورت تھی یا اپریل میں ضرورت تھی, تو ہمارے ہاں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صرف جس طرح بات کی کہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں زکوٰۃ خیرات کے لیے, تو ہم اگر اس ٹائم دے دیں گے, اللہ پاک تو نیت جانتا ہے, اللہ پاک تو اس ٹائم بھی 70 جو ہے دے دیں گے, 70% اس کا اجر دے دیں گے یا 700% دے دیں گے. وہ تو اللہ پاک نیت بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو ہم صرف رمضان کا انتظار کیوں کرتے ہیں, ہم اس وقت کیوں نہیں مشکل وقت کے لیے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تھوڑا سا؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس پہ میں نے ایک کلپ بھی بنایا تھا جب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے سچویشن جو ہے نا ورس ہوئی تھی. میرا ایک اس پہ کلپ بھی ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی لوگوں سے کہ آپ اس نیت کے ساتھ ابھی دیں کہ اے اللہ میں نے رمضان میں زکوٰۃ دینی تھی کہ مجھے ثواب زیادہ ہوتا, لیکن آپ کے بندوں کو ابھی ضرورت ہے میرے پیسے, تو میں ابھی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ تیرے بندوں کو ابھی ضرورت ہے. تو میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کو کئی رمضان کے برابر ثواب ملے گا, ایک رمضان تو آپ چھوڑیں. کیونکہ جب اللہ کے بندے مجبوری کے اندر ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ رمضان میں دینی تھی, ثواب کے لیے زیادہ ہوتا, میں ابھی دے رہا ہوں, تیرے بندوں کو ضرورت ہے. تو اللہ کے پاس ثواب کے خزانے ہیں, وہ کئی رمضان کے برابر آپ کو ثواب دے گا. سر منیر صاحب کا یہاں پہ ایک سوال آیا, منیر صاحب کا یہاں پہ سوال آیا, کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کیا غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ برطانیہ میں کہتے ہیں کہ ہم اکثر جب بھی زکوٰۃ کا سلسلہ آتا ہے ہم پاکستان میں دیتے ہیں, لیکن اگر یہاں پہ اگر ہوم لیس جو لوگ ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں اگر ان کو زکوٰۃ کی یا چیریٹی کی مد میں اگر کچھ دے دیا جائے تو کیا وہ زکوٰۃ ان کو دینا جائز ہے؟ منیر صاحب کہہ رہے ہیں. جی جو زکوٰۃ کے جو جگہ بیان کی ہے نا قرآن میں 8 جو بیان ہوئی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا کہ اسلام کے لیے, دین کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں, ان کے دل میں اسلام کی الفت اور محبت اور قرب پیدا ہو جائے. تو اس کے اندر جو ہے وہ نان مسلم بھی شامل ہیں. ایسے نان مسلم کہ آپ ان کو زکوٰۃ کی مد سے کچھ مدد کریں گے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا دل نرم ہو جائے گا. اور اس کے اندر وہ بگڑے ہوئے مسلمان بھی شامل ہیں, جیسے آج کل ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آف ٹریک ہوتی جا رہی ہے, وہ دین ہی چھوڑ چکے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا. تو ایسے جو لوگ ہیں, اگر اب ہمارے پاس سورسز نہیں ہوں کہ ہم ان کی تربیت کا ان کے لیے انتظام کر سکیں, ان کی دعوت کا انتظام کر سکیں, ان کے لیے کچھ چیزیں کورسز کا انتظام کر سکیں, اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں نہ ہوں تو ہم زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر کے ان کو واپس لا سکتے ہیں دین کی طرف. تو مؤلفۃ القلوب کا جو مد ہے وہ دونوں کے لیے ہے, بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے, جن کے بارے میں مسلمانوں اور دین کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی ہو, تو ان کے لیے ہم زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں. جی میکس.
بہت زبردست. کیونکہ میرا تو مسکنسپشن ہی تھا کہ ہم نہیں کر سکتے نان مسلمس کو زکات. بہت شکریہ اس کے اوپر. اور مولانا صاحب ادھر ایک سوال ہے کہ سیر پرابلم ود ڈفرنٹ ماسک کنفیوز ہے کہ ہم کس کو فالو کریں, کیونکہ ہر مسجد کا ایک علیحدہ ٹائم ہے کہ سحر کا یہ ٹائم ہے, افطار کا یہ ٹائم ہے, تو کس کو فالو کریں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی راج صاحب, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب شروع ہوا تو آواز بہت اچھی تھی, ابھی تھوڑی سی اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے, اس کا بندوبست کر لیں. اچھا, جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شہری کے ٹائم میں بعض کا 1 گھنٹہ اور بعض کا 1.5 گھنٹہ کا ڈیفرنس کیوں ہے. بالکل. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی ڈگری کی طرف چلے گئے ہیں کہ 18 ڈگری اور 15 ڈگری اور 20 ڈگری, اور اس پہ ڈگری پہ بیس کر کے انہوں نے کیلکولیشن کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ سے یہ فرق آ رہا ہے. اگر ڈگری پہ بیس کریں گے تو پھر سحری کا جو ٹائم ہے وہ جلدی اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو اسلام کے احکام ہیں وہ بڑے سمپل ہیں. ایک جنگل میں رہنے والا آدمی جو ہوتا ہے یا صحرا میں رہنے والا بندہ جو بالکل ان پڑھ اور الٹریٹ ہے, تو وہ بھی علامتیں اور نشانیاں چیک کر کے اپنی باتیں کر سکتے. تو اسلام تو علامتوں پر بیس کرتا ہے, نشانی پر بیس کرتا ہے, سائن پر بیس کرتا ہے. جیسے دیکھیں نمازوں کے اوقات ہیں, جبریل تشریف لاتے تھے اور نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتے تھے کہ زور کی نماز کا وقت یہاں سے شروع کے یہاں تک ہے. جب سایہ اتنا ہو جائے عصر شروع ہو جائے گی, جب سورج غروب ہو جائے گا مغرب شروع ہو جائے گی, جب روشنی ختم ہوگی عشاء شروع ہو جائے گی, جب روشنی شروع ہوگی تو فجر شروع ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. تو ایسے جو قدرتی سائن ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی ان کو پہچاننے میں اس کو مسئلہ نہ ہو. اسی طرح جو نارمل کنٹریز ہیں ہم ان کا حساب لگائیں گے. نارمل کنٹریز کے اندر جو سحری اینڈ ہوتی ہے, یا نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر آپ ساری حدیثوں کو جمع کریں تو جو ہمیں اس کا جو کنکلوژن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ سورج نکلنے سے پہلے سحری اینڈ ہوتی ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ سورج نکلنے سے پہلے سحری اینڈ کا ٹائم ہے. اسی کے اندر مسلمانوں کے لیے آسانی ہے. اسی کے اندر وہ حدیث پوری ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری لیٹ کرے گی اور افطاری جلدی کرے گی. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. اگر آپ 1.5-2 گھنٹے پہلے سحری بند کر لیں گے تو آپ کا روزہ 20 گھنٹے کا ہو جائے گا, تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو آپ قریب کریں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. 1 گھنٹہ 20 منٹ یہ جنرل کیلکولیشن ہے سورج نکلنے سے پہلے. تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. کہیں پہ آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں 1 گھنٹہ 30 منٹ کر لیں, 1 گھنٹہ 35 منٹ کر لیں. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال آیا, میکس ایک سوال آیا سر اسی حوالے سے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سحر اور افطار کا, دوپہر کا کہا جا رہا ہے, یہ جو سوال ہے کہ دوپہر 12 بجے کہتے ہیں کہ زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اس ٹائم پہ عبادات جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے, یا عصر سے مغرب کے دوران جو ہیں وہ عبادات نہیں کرنی چاہیے, قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. سر یہ زوال کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے, نجیب صاحب کا یہ سوال ہے, وہ جی یہ بھی کافی ساری جو ہے یہ جو لوگوں کے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, اصل میں جب 3 وقت ایسے ہیں ان میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے. جب سورج نکل ہو جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے جب تک نہیں نکل جاتا, اس لیے کہ اس میں جو ہے نا وہ شیطان کی عبادت کرنے والے اور سورج کی عبادت کرنے والے ان کی کاپی ہو جاتی ہے. جب سیدھا سر پہ آ جائے سورج تو اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے, اور جب غروب ہونا شروع ہو جائے تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ٹائموں پہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے تو ان کی کاپی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ 3 ٹائم جو ہے نا اس میں سجدے کی منع ہے, باقی کسی کی عبادت کے لیے کوئی منع نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ عصر کی نماز جس نے پڑھ لی تو نفل پڑھنے کے لیے یہ مکروہ ٹائم ہے اس کے لیے, اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو سورج نکلنے تک نفل پڑھنے کے لیے مکروہ ٹائم ہے. اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, باقی کوئی منع نہیں, نفل کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, جب مرضی آپ نفل پڑھیں. یہ صرف 3 جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا, سورج نکلنے والا, سورج سر پہ ہو, یا سورج جب غروب ہو رہا ہو, اس میں سجدے کی اجازت نہیں ہے. باقی تو قرآن پڑھنے کا کوئی منع نہیں ہے, کسی ٹائم پہ کوئی منع نہیں ہے. جی میکس. اور بلال صاحب ایک سوال آیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ سے پچھلے 8-9 سال سے روزے رکھ رہا ہوں, میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتا, لیکن میں جدھر کام کر رہا ہوں وہاں پر شراب کی سیل ہوتی ہے, تو کیا میرا روزہ اس سے خراب ہو جاتا ہے؟ اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا میں وہ نوکری چھوڑ دوں کیونکہ میرے پاس اور کوئی نوکری نہیں ہے؟
جی وہ کہاں کام کرتے ہیں وہ میں نے وہ نہیں آئی. وہ ایک دکان میں کام کرتے ہیں جو شراب بیچی جاتی ہے. تو کیا اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے؟ سوری بھی مولانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ لیکن ایک وہ ایسی کام کہاں دکان میں کرتے ہیں کام کرتے ہیں جہاں پہ شراب بیچی جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے میرا روزہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ میرا اختیار نہیں ہے اس چیز پہ. وہ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ الکوہل کس بیچی جگہ پہ جاتی ہے، کام کرتے شراب ہیں؟ مجھے بیچی یہ جاتی بات سمجھ نہیں آئی، آواز نہیں آئی صحیح. مولانا صاحب شراب بیچی جاتی ہے اس اچھا دکان اوکے، میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. جی 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 اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں ڈائریکٹ آپ نہیں ہے آپ نہیں کرتے، ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے جی. جیسے مثلا جی سپر مارکیٹ ہوتی ہے تو اس میں الکوہل بھی وہ کرتے ہیں، باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس بالکل کے لیے جو حکم ہوتا ہے کہ جو اکثر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے حکم میں ہوتی ہیں. اگر سپر مارکیٹ کے اندر ایک پورشن جو ہے نا وہ ہے الکوہل کا اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسری ہیں، تو ایک پورشن جو ہے اس کی جو مقدار ہے وہ بہت تھوڑی ہے، جو اکثر کی مقدار ہو اس کا حکم ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر کسی ایسے ریسٹورنٹ میں کام کریں جہاں یہ ہے کہ کوئی اور جاب تلاش کر لیں، جب تک ان کو کوئی اور جاب نہیں ملتی تو جاب چھوڑنا جو ہے یہ سوئسائڈ کی طرح ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں. وہ بندہ جو ہے وہ بالکل بوتل میں پڑ جائے گا، اس کو ویلیوبل لاس ہوگی، تو وہ جاب چھوڑنے کی بجائے ناپسند کرتے ہوئے مجبوری کے ساتھ وہ جاب کرتا رہے اور کوئی اور جاب تلاش کرتا رہے، جب اس کو کوئی اور مل جائے تو وہ جاب چھوڑ دے. صحیح صحیح. سر یہاں پہ توحید صاحب کا ایک میسج ہے، میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، ان کا کار رینٹنگ کا بزنس ہے، کار ٹیکسی رینٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بہت سے ڈرائیورز جو ہیں وہ ابھی کام پہ نہیں آ رہے، لیکن یہ میری ملکیت ہے. میں ماہانہ حساب سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں کیونکہ میرے پاس اب اس کی انکم نہیں آ رہی، لیکن یہ گاڑیاں میری ملکیت ہیں. تو کیا پھر بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی یا میں اس پیریڈ کے دوران زکوٰۃ کا جو وہ ماہانہ کے حساب سے نکالتے ہیں اس سے مستثنا ہے؟ مولانا صاحب تک میری آواز میرا خیال ہے پھر نہیں پہنچ پائی. جی جس طرح پہلے بات کہہ رہے تھے ہم لوگ مولانا صاحب سے کہ وہی چھت پر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے نا بہت سلو ہے. پھر نہیں آئی لیکن مجھے دوبارہ سے تنویر بھائی دوبارہ سے سوال دہرا دیجیے گا پلیز. اگر مولانا صاحب کو آپ دوبارہ سے ایڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ پرابلم. مولانا صاحب ٹھیک ہوگی آواز؟ میکس ایک منٹ. سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری ابھی؟ میں مولانا صاحب کو فون کر لیتا ہوں. آواز نہیں آ رہی لیکن کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو بالکل ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اور بہت سارے نمبر لوگ اگر آپ فلیش کر دیں اتنی دیر میں، اگر نمبر فلیش کر دیں تو تاکہ نمبر آج فلیش نہیں کر سکتے کیونکہ I'm using the same number at the moment. تو میں میسج میں اسی لیے کہا کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں. اور کیونکہ بہت سارے مولانا لوگ صاحب کو فون پہ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ جو سوال کرنے لگے ہیں بہت بیوقوفانہ سوال ہے یا بہت ہی عجیب سوال ہے. تو کوئی بھی سوال غلط مولانا صاحب آ چکے ہیں میرا خیال ہے. بالکل کوئی بھی سوال غلط نہیں ہوتا. جی سر آواز آ رہی ہے سر مجھے آپ کو ابھی؟ جی آ رہی. سر توحید صاحب کا سوال تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ماہانہ، کیونکہ میرا ان کا کار رینٹنگ کا بزنس ہے، ٹیکسیز رینٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماہانہ اپنی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں کیونکہ اس سے بہت زیادہ اگر میں ایک ٹائم پہ نکالوں تو بہت زیادہ بن جاتی ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں، وہ رینٹ پہ نہیں جا رہی، لیکن کیونکہ گاڑیاں ان کی ابھی بھی ملکیت ہیں تو کیا اس پہ بھی پھر بھی انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی یا ان کو زکوٰۃ اپنی انکم پہ دینی پڑے گی؟ وہ یہ سوال کر رہے ہیں. جی بھی کوئی بھی آپ کی چیز ایسی ہے جو مثلا مکان ہے جو آپ نے رینٹ پہ چڑھائے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں جو آپ نے رینٹ پہ چڑھائی ہوئی ہیں، گاڑیاں جو آپ رینٹ پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے اٹ سیلف اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. رینٹ سے جو آپ کو پروفٹ ہوتی ہے، جو آپ کو آمدن ہوتی ہے، تو اس پیسے کو آپ زکوٰۃ کے حساب میں شامل کرتے ہیں. اٹ سیلف جو چیز آپ کے لیے پیسے جنریٹ کرتی ہے
تو آپ اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کی جو جنریشن ہوتی ہے اس پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر صحیح. آپ گاڑیوں کا بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ آپ گاڑیاں بیچتے ہیں اٹ سیلف، تو پھر وہ مال تجارت ہے، پھر آپ گاڑیوں پہ زکوٰۃ دیں گے. آپ ٹھیک ہے. گاڑیاں مال تجارت پہ نہیں رکھتے، آپ ان کو رینٹ پہ یوز کرتے ہیں. تو جو چیزیں بھی رینٹ کے لیے ہوتی ہیں، وہ دکان ہو، وہ مکان ہو، وہ گاڑی ہو، تو اس کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی سیونگ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. صحیح جی میکس. اور میرے پاس ایک بہن کا سوال آیا، کہتے ہیں کہ کیا عورت جو ہے جو ماہواری ہے وہ دوا سے روک کر رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے، حیض جس کو کہتے ہیں؟ جی، اگر مینسز ہوں نا عورت کو، اگر مینسز شروع ہو جائیں تو عورت مینسز میں روزہ نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں اس کو پورے کرتی ہے. نہیں، انہوں نے یہ عورت جو کہا ہے وہ مینسز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں روزے کے رمضان کے مہینے میں اہتمام کے لیے دوا استعمال کر کے ڈیلے کر دوں تو کیا یہ اس سے گناہ ہے یا نہیں گناہ؟ یہ سوال ہے سر. جی 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 جو فزیکل اس کی ہیلتھ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ اس کی خود ذمہ دار ہوں گی. اگر فزیکلی، دیکھیں ایک نیچرل پروسیجر ہے، اگر آپ نیچرل پروسیجر کو روک دیتے ہیں تو فزیکلی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس نقصان کی آپ ذمہ دار ہوگی. شریعت نے منع نہیں کیا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو مینسز آتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھیں گی، آپ قرآن کو ٹچ نہیں کریں گی. اگر نہیں ہے تو آپ پر وہ عبادت لاگو ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، آپ کر سکتی ہیں. اگر آپ اس کو روک سکتی ہیں تو آپ روکیں گی، آپ عبادت کریں گی، آپ کی ذمہ داری ہے. جو نقصان ہوگا آپ اس کی خود ذمہ دار ہوں گی. صحیح. اچھا سر، یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے. ایک میناز بی بی ہے، ان کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور میرے پاس کافی جیولری ہے، اگر میں اس پہ زکوٰۃ دوں تو میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو دے سکوں، مجھے سونا بیچنا پڑے گا. لیکن میں نے ایک جیولر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بعد میں سونے کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہو جائیں، تو کیا میں زکوٰۃ کو ڈیلے کر سکتی ہوں؟ جب قیمت کم ہو اس حساب سے اس کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دے دوں یا ابھی اس کو بیچ کے زکوٰۃ دے دوں؟ دیکھیں سونا جو ہے نا جی، یہ ایک لگژری آئٹم ہے، یہ بیسک نیڈ نہیں. سونے کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ ایک بیسک نیڈز میں نہیں آتا، یہ مال میں آتا ہے، یہ لگژری آئٹم ہے. تو آپ اتنا رکھ لے سکتی ہیں جتنے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اس پہ زکوٰۃ آتی ہے تو آپ کو وہ شخص سونا بیچ کے زکوٰۃ دینی پڑے، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ اللہ کا حق ہے، آپ اس اللہ کے حق کو روک نہیں سکتی. یا تو آپ کے پاس سونا کم ہو، سلیبس برابر نہ ہو، یا پھر اگر سلیبس پورا ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، آپ سونا بیچ کے زکوٰۃ دیں گی، لیکن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. صحیح جی میکس، آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. ہاں، میرے پاس ایک سوال ہے بھائی کا، بہت مذائقہ خیز ہے لیکن میں نہیں کہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ کیا میں امتحانوں میں کیا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے اتنا اسٹریس ہوتا ہے، تو کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ روزہ کس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ دوبارہ بتائیں. امتحان سر، آج کل تو ویسے تمام کوئی یونیورسٹی کالج چل نہیں رہا، میرا خیال ہے وہ کوئی جنرل سوال ہی پوچھ رہے ہیں کہ امتحان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں نا، پڑھائی ایسی چیز ہے کہ اس کا پیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، تو روزے کے ساتھ آپ کی پڑھائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ مس کر رہے ہیں وہ کتنی ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک روزہ مس کرتا ہے پوری زندگی بھی رکھے نا تو وہ اس کو کور نہیں کر سکتا. تو یہ تو برکت ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، آپ کی پڑھائی میں برکت ہوتی ہے، اس سے رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس برکت اور رحمت سے آپ کا امتحان آسان ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کا کانسیپٹ غلط ہے کہ روزہ رکھ کے اگر وہ پڑھے گا تو اس کا روزہ مشکل ہوگا. روزہ رکھ کے پڑھے گا تو اس کی پڑھائی آسان ہوگی، اس کو یاد جلدی ہوگا، اس کی برکت اس کو ملے گی. امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ سر سیف، ہاں سیف صاحب کا یہاں پہ ایک سوال ہے. سیف صاحب کا سوال ہے کہ افطار کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کیا سر یہ اہتمام قرآن و سنت کے حوالے سے جائز ہے؟ کس چیز کا اہتمام؟ افطار کے وقت بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، کھانوں کے انواع و اقسام کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟
دیکھیں جائز کی حد تک تو سارا کچھ حلال ہے، اگر آپ نے اپنے پیسے سے اس کا انتظام کیا ہے تو جائز تو ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ایک ہے روزے کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے. روزے کی اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن بھوکے پیسے رہیں اور شام کو آپ وہ ساری کسر ڈال دیں. تو روزے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل میں خدا خوفی پیدا کریں، آپ اللہ کی نعمتیں جو ہے نا وہ جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں آپ ان کا شکریہ ادا کریں. آپ کو احساس ہو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کیسی چیز ہے، جب وہ پیاسے ہوتے ہیں تو پیاس کیا چیز ہے. تو جب ان کے بارے میں آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے جی. ان کو مدد کریں گے تو آپ کے روزوں کا ثواب ڈبل ٹرپل بلکہ بہت زیادہ ہو جائے گا، 700 گنا تک چلا جائے گا. لیکن یہ حلال چیزیں ہیں، آپ کھاتے ہیں تو اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، نہ ہی کوئی منع ہے، یہ نہ حرام ہے نہ منع ہے. لیکن بعض کا جو ہے نا وہ فضول ایکسٹریویگنس میں چیزیں آ جاتی ہیں، فضول استعمال ہوتا ہے نعمتوں کا. تو فضول استعمال کرنے کی بجائے کسی اور کی مدد کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ روزے کی اسپرٹ کے مطابق ہے. صحیح جی میکس. بہت زبردست. ہم نے یہ پچھلے ویک کور بھی کیا تھا لیکن یہ دوبارہ سوال آیا ہوا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ فاسق ہو جاتا ہے؟ جی اگر تو کوئی ایسی چیز دعا ڈالیں ایسے کسی آرگن میں کہ آپ کے گلے میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ آنکھوں میں لیکوڈ ڈالتے ہیں، اگر آپ ناک میں لیکوڈ ڈالتے ہیں وہ گلے میں چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کان میں ڈالتے ہیں تو اس کا کنیکشن نہیں ہے کوئی گلے کے ساتھ، تو کان میں دعا ڈالنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آنکھ اور ناک میں ڈالنے سے اتنی مقدار ہو جو آپ کے گلے اور حلق میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مولانا صاحب ایک سوال یہ آیا، راہیل صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ دھونا پڑیں گے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں الکوہل موجود ہوتی ہے. جی اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو دوائیوں کے اندر اور جو ان چیزوں کے اندر الکوہل ہوتا ہے تو وہ الکوہل کی وہ مقدار نہیں ہوتی، وہ لیول نہیں ہوتا جس میں انٹاکسیکیشن پیدا ہو جاتی ہے. جس میں نشہ ہوتا ہے وہ اس لیول سے بلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو الکوہل میں جو اصل چیز حرام ہے وہ انٹاکسیکیشن ہے، وہ نشہ حرام ہے. دیکھیں نا اٹ سیلف جو ہے وہ چیز حلال ہوتی ہے، لیکن جب اس میں نشہ آ جاتا ہے تو نشے کی وجہ سے حرام ہوتی ہے. جو الکوہل انگور کا بنتا ہے، جو الکوہل کھجور کا اور ڈیٹس کا بنتا ہے، اگر وہ انٹاکسیکیشن کے لیول سے نیچے ہو تو وہ ساری حرام ہے، ان میں کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. جب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہوتا ہے. تو جو سینٹلائزر چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو دوائیوں میں الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ انٹاکسیکیشن کے لیول سے نیچے ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ الکوہل جو ہے نا ان کا پینا اس کا جو ہے نا وہ حرام ہے. اگر وہ کپڑے پہ لگ جاتا ہے یا جسم پہ لگ جاتا ہے تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، وہ ساری چیزیں پاک ہیں جو اس کے اندر ہیں، اصل میں نشہ حرام ہے. صحیح سر. یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا مختلف قسم کا سوال ہے. عدنان صاحب کا یہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری آف لائسنس ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میری کمائی حرام ہے، لیکن لوگ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے اور الحمدللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں. سر تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کیا مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے جب میرا مال ہی لوگ جس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اور یہ عدنان صاحب کا سوال ہے. جی آج کل دیکھیں نا بہت سے لوگ جو ہیں ان چیزوں کی نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. گزارش یہ ہے کہ جو الکوہل کا ڈائریکٹ بزنس ہے، ڈائریکٹ آپ الکوہل کا بزنس کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے جی. اور حرام کمائی کے بعد جو عبادت کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. جو حرام کھاتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جو حرام کپڑے پہن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ ایک بندہ بڑی دور سے سفر کر کے آئے، پیدل چل کے آئے، اس کے کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، اس کی داڑھی پہ سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ سفر کر کے تھک کے حرم میں پہنچا ہے، کعبہ کا غلاف پکڑ کے وہ رو رہا ہے اور ہاتھ اونچے کر کر کے دعا کر رہا ہے. اللہ پاک اس کی دعا کوئی نہیں سنتے، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی خوراک حرام کی ہے. تو ایسے آدمی کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی جو حرام کی ہوتی ہیں.
تو ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو دیکھیں کوئی جو روزی ہوتی ہے نا یہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس کا انتظام کرنا ہے. سورس جو ہوتا ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. سورس آپ دیتے ہیں, رزق آپ کو اللہ دیتے ہیں. اس لیے جو لوگ شراب بیچ رہے ہیں وہ سونا کھا کے نہیں سو رہے, اور جو مزدوری کر رہے ہیں وہ بیچارے وہ کھانا سیم ہی ہوتا ہے. آپ نے بھی 2 روٹیاں ہی کھانی ہوتی ہیں, سیم ہی کھانا ہوتا ہے. جس کی دل کی کمیشی ہوتی ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں دل دا وعدہ کٹا ہوتا ہے. ایک کھٹانا صاحب اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. شراب بیچنے والے بھی سونا نہیں کھاتے ہیں. یہ سورس آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے, روزی اللہ دیتا ہے. یہ غلط کام ہے, چھوڑ دیں, ان کی باتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. بالکل سر. یہ ایک سوال آیا ہے, رافی نذیر ہے, ہماری بہن ترکی میں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فطرانہ فورن کنٹریز میں رہنے والے اگر اپنے ملک میں دینا چاہیں تو کیا پاکستانی کرنسی میں دیں گے یا پھر باہر کے ملک کی کرنسی کے مطابق دینا ضروری ہے؟ دیکھیں جی, جو کسی بھی کرنسی میں زکات دیں گے تو وہ ادا تو ہو جاتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے, یا جو بھی آپ دیں گے. مولانا صاحب فطرانے کے حوالے سے کہہ رہی ہیں. فطرانہ جی 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 جو فدیہ دیتے ہیں آپ, جو فطرانہ دیتے ہیں, تو آپ اس جگہ کا حساب کریں جو آپ کا کھانا ہے, جہاں آپ رہتے ہیں, جو آپ کا علاقہ ہے, اس کا آپ حساب کریں. کیونکہ یہ آپ کے روزے کا ہے, وہ مسکین کے روزے کا فدیہ نہیں ہے. یہ آپ کا فطرانہ ہے, کسی اور کا فطرانہ نہیں ہے. تو جو آپ کا فطرانہ ہے وہ اس جگہ کے حساب سے ہونا چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں. جو آپ کا فدیہ ہے اس جگہ کے حساب سے ہونا چاہیے جو آپ کھاتے ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں. تو اپنا جو ہے نا اپنے علاقے کا, اپنے کھانے کا اور اپنے ماحول کا حساب کر کے پیسے بھیجنے چاہیے. دوسروں کے کھانے کا حساب کر کے پیسے نہیں بھیجنے چاہیے. صحیح. میکس آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آخری سوال لوں گا مولانا صاحب سے, آپ سوال کریے. دو سوال ہیں. آخر ایک جو غسل والا ہے وہ آخر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. میرے پاس یہ سوال ہے کہ ہوائی جہاز کے بزنس کلاس, ایئر کنڈیشن گاڑیاں یا لیموزین پر سفر کرنے والے شخص بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ اب وہ آسانی ہو گئی ہے. پچھلے جس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اتنے کلومیٹر کے بعد آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اس ٹائم لوگ پیدل چلا کرتے تھے, گھوڑوں پر سواریاں کیا کرتے تھے یا اونٹوں پر سواریاں کیا کرتے تھے, جو مشکل ہوتا تھا. اب لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں, بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں, لیموزین میں سفر کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی روزہ چھوڑتے ہیں. کیا اس کی اجازت ہے؟ لگتا ہے مولانا صاحب تک ہمارا سوال میرے خیال ہے نہیں پہنچ پا. جو سفر ہے نا, میں نہیں, مجھے سوال سمجھ آ گیا. جی سر. جی سفر جو ہے نا جی, سفر میں اللہ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے. ضروری نہیں ہے, بلکہ اللہ نے انکریج کیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو اور تمہیں کوئی مشکل ہو, روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن سفر جو ہوتا ہے اس میں رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, معذرت جی, تکنیکی وجہ سے پھر تھوڑا سا خلل آیا ہے, اور ہم تقریباً اپنے پروگرام کے آخری مراحل میں ہیں, جس میں ہم نے 2 سوال جو ہیں وہ مولانا صاحب سے مزید پوچھنے ہیں. جو ہی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ان سے دوبارہ ہوتا ہے. وہ ماشاءاللہ سے بتا رہے تھے سفر کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے رہے کہ مولانا صاحب اپنے فیس بک پیج پہ اکثر لائیو ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ جتنے بھی آپ کے سوالات ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. تو آپ ان کو فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. مولانا محمد اقبال سرچ کیجئے گا اور آپ کو مولانا محمد اقبال صاحب سے جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. محتمم ہے اولڈم میں یورپین اسلامک سینٹر, بہت بڑا ادارہ ہے, اسلام کی خدمات میں بہت کردار ہے اس کا ماشاءاللہ سے. اور اگر آپ بھی ان کا بہت زبردست ایک مشن ہے جس میں یہ غریبوں کی جو خاندان یہاں پہ, آپ یہ نہ سمجھے کہ لوگ اگر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تو یہاں پہ غریب نہیں ہے. آف کورس یہاں پہ بھی بہت سے ایسے غریب غربا ہیں جن کو گھروں میں کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. تو صاحب کی جو مولانا صاحب کا جو ادارہ ہے وہ ماشاءاللہ سے ایسے تمام غریبوں کو گھروں میں جو پوری فیملیز ہیں ان تک جو یہ سلسلہ ہے وہ پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے. تو یقیناً اگر آپ بھی یورپین اسلامک سینٹر کے اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو مولانا محمد اقبال صاحب سے رابطہ کیجئے, بہت زبردست یہ جو کام ہے وہ کریں. جی مولانا صاحب, آپ سفر کے حوالے سے بتا رہے تھے. جی میں نے عرض کیا کہ سفر میں اور بیماری میں اللہ کی طرف سے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے.
لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. اللہ نے انکریج بھی کیا ہے. جیسے بیمار ہے نا تو بیماری میں اگر روزہ رکھ لے, ایسی بیماری ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں, روزہ رکھ لے تو اچھا ہے, یہ زیادہ تمہارے لیے اچھا ہے. لیکن چھوڑنا چاہو تو رخصت ہے. سملرلی جو بندہ سفر پر ہے, اگر اس کے سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, تو روزہ رکھ لے تو اچھا ہے. لیکن اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے, رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو اللہ نے اجازت دی ہے, وہ سفر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سر میرا آخری سوال ہے, پھر اس کے بعد میکس کے پاس ایک اور سوال موجود ہے. سر میرے پاس یہاں پہ ثاقب صاحب کا سوال ہے. ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ سر میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ میں رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتا, لیکن میں 3 ویکس آن اور 3 ویکس آف ہوتا ہوں. کیا جیسے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ نفلی روزے جو ہیں یا یہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں, کیا جو مرد ہیں ان کو بھی ایسی چھوٹ ہے؟ کیا میں بھی اگر اب روزے نہیں رکھ پا رہا تو میں بعد میں وہ روزے رکھ سکتا ہوں, کام کی وجہ سے مسئلہ؟ جی, کوئی بھی کام ایسا ہو نا کہ جو بندے کی جو ہے نا وہ کیپیسٹی اتنی مشکل ہو جائے کہ روزے کے ساتھ وہ کام نہ ہو سکتا ہو, اتنی مشکل ہو جائے کہ روزے کے ساتھ وہ کام نہیں ہو سکتا, تو آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کی کیپیسٹی اپنی اپنی ہوتی ہے. اگر کسی کی کیپیسٹی میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے کام کے دوران, تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نہ رکھے, بعد میں پورے کر لے. مثال کے طور پہ جیسے آج کل پاکستان میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے, تو وہ مزدور, وہ کسان جو گندم کی کٹائی میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے, گندم کٹائی ہے, اگر ہم گندم کی کٹائی نہیں کریں گے سال کا خرچہ نہیں ملے گا, اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو گندم کی کٹائی نہیں ہوتی. تو اگر وہ, اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی میں نہیں ہے یا ہے, اگر وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جو سڑک پہ بیٹھا بندہ کام کر رہا ہے, وہ کام چھوڑتا ہے تو اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں, اور اگر وہ کام کرتا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا, تو وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں روزہ رکھ لے. ہر بندے کی کیپیسٹی اپنی ہوتی ہے. کوئی بندہ بھی سمجھتا ہے کہ کام کے دوران میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں روزے پورے کر سکتا ہے. جی میکس, آپ کا سوال, آخری سوال لیں گے. آخری سوال تو نہیں ہے تنویر بھائی, سوال تو بہت سارے ہیں, لیکن وقت ہم نے آدھا گھنٹہ لیا ہے اور وہ آلریڈی اوپر جا چکا ہے, 37 منٹ ہو چکے ہیں. تو مجھے کسی نے سوال کیا, کہہ رہے کہ کیا آپ مجھے غسل جنابت کا طریقہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ جس سے پوچھوں وہ علیحدہ بتاتا ہے, تو آپ مجھے اس کا طریقہ بتا دیں. جی, اس کا جو ہے نا وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ دھونے کے بعد آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں وہ دھوتے ہیں, جس کو ہم استنجا کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جی دیکھتے ہیں کہ میرے جسم کے کسی اور حصے پہ اگر کوئی گندگی لگی ہے, میری ران پہ لگی ہے, میرے کسی اور تھائی پہ ہے, کسی اور جسم کے حصے پہ گندگی لگی ہے, تو اس کو دھوتے ہیں. اور جب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جسم کے کسی حصے پہ گندگی نہیں رہی, سب کچھ میں نے دھو لیا ہے, اس کے بعد آپ دوبارہ پورا وضو کرتے ہیں جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اور اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو آپ کلی خوب گہری کلی کرتے ہیں, اور آپ ناک میں بھی خوب اچھی طرح پانی ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں. اور اگر آپ کا روزہ ہو تو پھر گہری کلی نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی زیادہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے تاکہ وہ حلق میں نہ چلا جائے. اس کے بعد آپ پورا وضو کر کے اور پھر اپنے جسم کو 3 دفعہ تر کرتے ہیں تو غسل ہو جاتا ہے. اپنے جسم کو تر کرنا ہوتا ہے, ایک دفعہ بھی پورا جسم تر ہو جائے تو فرض پورا ہو جاتا ہے, لیکن اگر 3 دفعہ تر کر لیں تو سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. تو بس یہ ہے, جسم میں پانی بہانا ہوتا ہے, پورے جسم کو ایک دفعہ گیلا کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے, تاکہ وہ آپ چاہے وہ اس کو روب کر کے اور مل کے پورا گیلا کر لیں, یا پھر پانی زیادہ استعمال کے گیلا کر لیں, جسم کو گیلا کریں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں. یہ سمپل طریقہ ہے اس کا. سر یہاں پہ عثمان صاحب کا ایک سوال ہے, سوال نہیں ہے, وہ چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے سوال ہیں جو شاید ہم اس طرح لائیو نہ پوچھ سکیں. مولانا صاحب اگر ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو ہم کیسے وہ سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ تو اگر آپ خود ہی بتا دیں کہ اگر عثمان صاحب یا کوئی اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, اگر وہ کچھ ایسے پرائیویٹ قسم کے سوالات ہوتے ہیں جس میں وہ رہنمائی چاہتے ہیں, تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. فیس بک کے ذریعے آپ سے رابطہ کر لیں سر. جی, ابھی کرنا چاہیں مجھے کوئی عرض نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جواب دوں گا. آپ مجھے رابطہ کرنا چاہتے ہیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں.
कोई अर्ज नहीं। मैं उस्मान साहब शायद सुन भी रहे हैं। उस्मान साहब, अगर आप प्राइवेटली अगर यहाँ पे नहीं कहना चाहते तो मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब की आईडी है मोहम्मद इकबाल के नाम से, आप उसे सर्च कीजिएगा और वो आपको मिल जाएगी। या यूरोपियन इस्लामिक सेंटर का जो EIC का एक पेज है, आप उस पर भी सवाल भेज सकते हैं और मौलाना साहब इंशाल्लाह आपके जो सवाल का जवाब है वो आपको दे देंगे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह एक और नशिस्त के साथ आपको अगले जुम्मे को हम फिर जहमत देंगे और जितने भी लोगों के सवालात अगर इस हफ्ते हम शामिल नहीं कर पाए उनको अगले हफ्ते को जरूर हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैक्स आपका बहुत शुक्रिया, और जितने भी देखने और सुनने वाले हमारे साथ मौजूद रहे, जितने लोगों ने सवालात की, उन तमाम के भी बहुत मशकूर हैं, ममनून है कि आप तमाम लोग हमारे साथ रहे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।